अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं नूर फातिमा कुरैशी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। फौज के खिलाफ अलकाबात इस्तेमाल करने वाला न्याजी कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं इमरान खान के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी मुहिम भारत से भी चलाई गई। GIT रिपोर्ट मुनकशिफ, मजमूई तौर पर 774 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। 204 पाकिस्तान, 17 हिंदुस्तान और 16 दीगर ममालिक से निकले। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम, लड़ाइयाँ किसी और वक्त के लिए उठा रखें। वजीर दिफा कहते हैं सियासतदानों को पाक फौज समेत साख रखने वाले इदारों के तकद्दुस को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। हुकूमत खौफ व दहशत के सहारे कबूलियत हासिल करना चाहती है। इमरान खान कहते हैं कि वाहिद हल शफाफ और आज़ाद इंतखाबात हैं। पार्लियामेंट में डायमंड जुबली तक़रीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। तक़रीबात 13 अगस्त की रात तक जारी रहेंगी। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि अज़्म करें कि हम इस पार्लियामान की इज्जत और तकरीम को यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान के हवाले से तैयारियां उरूज पर। घरों और गली मोहल्लों को सब्ज़ परचमों से सजाने के लिए लोग मसरूफ़े अमल। बच्चे बड़े सभी पाकिस्तानी परचम, बेजिस और सब्ज़ो सफ़ेद लिबास की खरीदारी में मगन। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. इमरान खान के वीडियो पैगाम पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने गुज़िश्ता 4 माह फौजी क़यादत के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलवाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने देखा कि इमरान न्याजी ने फौजी क़यादत के खिलाफ अलक़ाबात इस्तेमाल किए। न्याजी कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इमरान खान के वीडियो पैगाम पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 4 माह फौजी क़यादत के खिलाफ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए और उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि क्या शोहदा के ख़ानदान भूल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि न्याजी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं बना सकता। क़बल अज़ीं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि अब साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फ़ौज से लड़वाया जाए और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि PTI पाक फ़ौज के खिलाफ है। उनका कहना था कि भारत को बड़ी तकलीफ थी कि इमरान खान और फ़ौज एक ही पेज पर हैं और नई दिल्ली ने हमें बदनाम करने के लिए डिसइंफो लैब कायम किया, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के जवानों ने डिसइंफो लैब को बेनकाब किया। इमरान खान ने कहा कि रिजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है। हमारी हुकूमत गिराने के बाद भारत में खुशियां मनाई गईं। उन्होंने मजीद कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर बैरूनी साजिश से मेरी हुकूमत गिराई। चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने के बाद भारत में खुशियां मनाई गईं, ऐसी खुशियां जैसे कोई भारत से पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। कोयटा से लेके कराची, सिंध, पंजाब, सारे मुल्क में आज वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और ये साजिश की जा रही है। और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो उस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं, कोलैबोरेटर्स हैं वो। और वो साजिश क्यों कर रहे हैं अब मैं बताऊं। हुआ क्या, पहले हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगा। यहां जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, वो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। फिर हमने एक पुरअमन एहतजाज करना था 25 मई को, इन्होंने वो
یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے، یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی۔ بلوچستان میں پیش آنے والے ہیلی کاپٹر حادثے پر بننے والے GIT کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہداء کے خلاف مہم ہندوستان سمیت دیگر ممالک سے چلائی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری داخلہ DG FIA محسن بٹ، FIA کی جوائنٹ انکوائری ٹیم کے سربراہ ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد جعفر، انٹیلیجنس اداروں کے نمائندوں سمیت 6 رکنی ٹیم نے شرکت کی۔ سانحہ لزبیلا ہیلی کاپٹر حادثہ اور شہداء کے بارے میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم چلانے والوں کا معلوم کرنے کے لیے تشکیل دی جانے والی FIA سائبر کرائم اور انٹیلیجنس اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ GIT رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر سانحے کے بعد منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے تانے بانے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت سمیت بیرون ممالک سے بھی ملتے ہیں۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک کی تحقیقات میں 90 افراد کو شارٹ لسٹ کر کے ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اب تک کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور FIA کی GIT کو زیرو ٹالرنس پالیسی کے ساتھ تحقیقات آگے بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ملوث نکلے، قانون اپنا راستہ بنائے اور ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور شہداء و لواحقین کی دل آزاری کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی FIA کو زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا کر تمام ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سوات میں طالبان کی موجودگی کی اطلاعات کو دیکھ رہے ہیں، ہم افغان حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملک کی سلامتی کے اداروں کا احترام تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر لاگو ہوتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا، ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ اداروں کا احترام تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر لاگو ہے۔ سیاستدانوں کو پاک فوج سمیت ساکھ رکھنے والے اداروں کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لڑائیاں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ مشرف کی حکومت ختم ہوئے اور رول بیک ہوئے لمبا عرصہ ہو چکا، سیاستدانوں کو یہ لڑائی اپنی حدود میں رکھنی چاہیے، اس لڑائی کو کسی اور کی حدود میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا، دعا ہے کہ حالات سنبھل جائیں کیونکہ خرابی سب کے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ ملک میں سیاسی استحکام آنا چاہیے تاکہ اقتصادی استحکام بھی آئے۔ شہباز گل کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا، قانون کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ سنا ہے شہباز گل نے کل کہا ہے کہ فوج میری جان ہے، اگر ایسا کہا ہے تو اچھا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت صرف ملک کو مزید غیر مستحکم کرنے ہی میں کامیاب ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت خوف اور دہشت کے سہارے قبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ غیر ملکی سازش سے مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد قبولیت حاصل کرنے کے لیے میڈیا اور عوام میں خوف اور دہشت کا سہارا لے رہی ہے، لیکن یہ صرف ملک کو مزید غیر مستحکم کرنے ہی میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واحد حل شفاف اور آزاد انتخابات ہیں۔ ٹویٹ میں عمران خان نے شہباز گل کے اسسٹنٹ اظہار کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی مذمت کرتے ہوئے مزید کہا کہ فاشسٹ حکومت کی جانب سے اغوا کیے جانے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ اظہار یوسف کی اہلیہ جو خواتین تھانے میں قید ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب کسی کے کوئی بنیادی حقوق نہیں رہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ قومی اسمبلی میں جاری 4 روزہ ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت اور راہداریوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ قومی اسمبلی میں جاری 4 روزہ ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت اور راہداریوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ ڈائمنڈ جوبلی کا عنوان میرا پارلیمان رہبر ترقی و کمال رکھا گیا ہے۔ تقریبات 13 اگست کی شب تک جاری رہیں گی۔ ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کا آغاز ترجمان ماضی شان حال کے عنوان سے تصویری نمائش سے ہوا۔ نمائش میں نایاب تصاویر رکھی گئیں۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے عظیم رہنماؤں کی خدمات کو یاد رکھیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمان بھی اپنی ڈائمنڈ جوبلی منا رہی ہے. آج عزم کریں کہ ہم اس پارلیمان کی عزت و تکریم کو یقینی بنائیں گے. یہ 14 اگست ہمارے 75ویں آزادی کے سال ہے اور یہ ہماری ڈائمنڈ جوبلی ہے اور پہلی دفعہ پارلیمان پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو اپنے طور پر جو ہے وہ ایک خاص انداز سے منانے کا جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیا ہے. 14 اگست کو شایان شان منانے کے لیے لگائے جانے والے سٹالز پر چینی اور مقامی ساختہ متعدد اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں جو ایک تہوار کے رنگوں کو گہرا کرنے کے ساتھ وطن سے متعلق جذبات کے اظہار کا ذریعہ بھی نظر آتی ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک بھر میں جشن آزادی کے حوالے سے تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. بچے بڑے سبھی پاکستانی پرچم، بیجز اور سبز و سفید لباس کی خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. جشن آزادی کی تیاریوں میں سب سے زیادہ پرجوش بچے نظر آتے ہیں جو اپنے گھروں، سائیکل وغیرہ کو سجانے کے حوالے سے مختلف قسم کی آرائشی اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح صوبائی دارالحکومت کراچی میں بھی 14 اگست کی آمد کے ساتھ بازاروں میں جشن آزادی کے ساز و سامان کے اسٹال سجا دیے گئے ہیں، جہاں رنگ برنگے بیجز، اسٹیکرز اور جھنڈیوں نے بازاروں کی رونق مزید بڑھا دی ہے. دکانداروں نے صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسٹالوں پر قومی پرچم کے رنگوں میں مزین کھلونے، شرٹ، بیجز، اسٹیکرز اور مختلف اشیاء سجا رکھی ہیں. ایک شہری کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ایک سچا پاکستان بنایا اور ہمیں ایک آزاد ملک دیا. ہم یہ آزادی سے رہتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے. جیسے اور ملکوں میں مسلمان نماز تک نہیں پڑھ سکتے تو جشن آزادی کیا منائیں گے؟ وہ پاکستان میں جوش و خروش سے جشن آزادی مناتے ہیں اور اچھے سے تیاری کرتے ہیں اور بہت اچھی پرچیزنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بیجز لگاتے ہیں اور کپڑے بھی لیتے ہیں. 14 اگست کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. 14 اگست 2022 کو 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، جس کے لیے حکومتی اور غیر حکومتی سطحوں پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی.